अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ शुबरा। आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 20-25 दिन के बाद आई गेस हम लोग वापस आए हैं। यहाँ पता नहीं कम वक्त में, मुझे कुछ याद नहीं है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं मुझसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा मुझसे। बाकी ये है कि तशना यार की इतनी एपिसोड्स मेरे ख्याल से अब नहीं रही हैं, और ये शायद रही हैं, अब मुझे ख़ुद नहीं मालूम, क्योंकि हम लिखते जा रहे हैं। कहानी किस मोड़ रुख इख्तियार करती है उसके बारे में मुझे ख़ुद नहीं मालूम। इट डिपेंड ऑन माई माइंड। तो ऐसा है कि अब ज़्यादा फालतू बातें नहीं करते और एपिसोड की जानिब चलते हैं। उम्मीद है कि अब हम लोग रेगुलरली तशना यार को पहले की तरह कैरी ऑन करेंगे, बीच में कोई अभी नबी ना हो और हमारा नावल बिल्कुल भी स्टॉप ना हो। तो चलते हैं नावल की जानिब। उम्मीद है आप लोग इसे लाइक करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? क्यों चैन से मुझे रहने नहीं देती? उसे सोया भी कुछ देर ही गुजरी थी जब एकदम दरवाज़ा धड़ के साथ खुला था। वो हड़बड़ा कर उठी थी, जो कमरे की दहलीज पर इब्तिसाम हयात को खड़ा देखकर साकित हुई थी, जो यकीनन उस पर भड़क रहा था। वो बिस्तर से नीचे उतरी थी, जो लम्हे भर कर लड़खड़ाई थी। डोंट यू डेयर। उसने अंगद शहादत उठाकर उसके कदमों को बढ़ने से रोका था, जिसकी आंखों में समंदर का एक तूफ़ान मौजूद था। उस हरजाई को इतने दिनों बाद देखकर, तुमने क्यों मामी को हमारे मामले में इन्वॉल्व किया? वो उसका नाजुक बाजू थाम कर झटके से उसे नज़दीक कर गया, जिसकी मजबूत बाजू की गिरफ्त में फलक का ज़ख्मी हाथ था। वो तकलीफ से करा उठी, मगर वो लबों को भींचे बर्दाश्त कर गई, जिसके सामने उसकी मोहब्बत खड़ी थी। उसका ना सिर्फ दिल बल्कि आंखें भी मुस्कुरा उठी थी, जिनसे समंदर को बहने का रास्ता मिला था। चलो, कुछ तो तुम्हारे और मेरे बीच में हमारा हुआ। इब्तिसाम हयात उसकी धूप छाँव से मौसम को देखकर मुताज्जिब हुआ था, जो बहती आंखों और मुस्कुराते लबों से उसके सीने पर सर टिका गई। वो चाह कर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाया, जिसकी आज पहली बार इब्तिसाम हयात ने ऐसी शिकस्त खुर्दा हालत देखी थी। उसके रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई थी, जिस पर इब्तिसाम हयात ने मुठ्ठियाँ भींचते ख़ुद को किसी भी कमज़ोर लम्हे में जाने से रोका था। मैं तुम्हारे पीछे बचपन से बिल्कुल पागल दीवानी थी। घंटों तुम्हें गैलरी में बैठ के लॉन में खेलते देखती रहती थी, मगर तुम, वो लम्हे भर को रुकी थी, मगर तुम मुझे देखते भी नहीं थे। वो ना महसूस अंदाज में उसके सीने पर अपने तशना लब रख गई, जो फलक के ऐसे इस्तेकाक भरे अंदाज पर सुलग उठा था। डोंट यू डेयर टच मी। उसे खुद से झटकते हुए बोला, जो किसी जौंक की तरह उससे चिपकी हुई थी। आज मुझे मना मत करो इब्तिसाम, वो हिचकियों के दरमियान बोली। लोगों की नज़रों में मैं अकड़ू फलक, जो किसी बच्चे के साथ खेलती नहीं थी, मगर हकीकत में मैंने जब से होश संभाला था हमेशा ख़ुद को तुम्हारे नज़दीक पाया। चाहे तुम्हारे झूठे बर्तन में खाना खाना हो या तुम्हारी फेंकी हुई कोई भी चीज़ हो, उसे संभालना फलक मजीद के ऊपर फ़र्ज़ हो जाता था। फलक का नरम गरम हिचकियों की ज़द में हिलता वजूद इब्तिसाम हयात को ज़्यादा देर पत्थर नहीं बना पाया था। कब मेरी पसंदीदगी मोहब्बत से जनून में बदली, मुझे मालूम ही नहीं चला। इस बार इब्तिसाम हयात ने उसे रोका नहीं था। इस जुनून में मुझे नहीं मालूम मैंने क्या क्या गलत किया, ठीक किया, मगर जो भी किया सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया। मैं जानती हूँ मैं तुम्हें हार चुकी हूँ अपनी बदनीयती की वजह से, पर क्या तुम मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ़ नहीं कर सकती? आंसुओं से लबालब भरी आंखों से फलक ने उससे इल्तिजा की थी, जिसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी, मगर वो उसे माफ़ नहीं करना चाहता था। उसकी तड़प हर गुज़रते लम्हे के साथ इजाफा होता जा रहा था। इब्तिसाम हयात का हाथ थामकर वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठी थी, जो उस पर सर टिकाए बेआवाज़ रो रही थी। वो बैन कर रही थी अपनी मोहब्बत के ख़त्म होने का। उसकी हालत उस मुसाफिर की तरह थी, जो तफील मुसाफत तय करने के बावजूद अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके। तुम्हारे आंसू बिना दिल पसीज नहीं सकते फलक। जो गुनाह तुमने किया है उसकी माफ़ी तो शायद तुम्हें रब भी ना दे। वो उससे अपना हाथ छुड़ाता 2 कदम पीछे हुआ था। मैं तुम्हें सिर्फ एक मशवरा दूंगा, तुम्हारी वजह से मामी बहुत ज़्यादा परेशान है।
اس لیے خود کو سنبھالو اور گھر واپس جاؤ. وہاں بی جان ہے، وہ تمہاری لک آفٹر کریں گی. اس کا لہجہ سر تھا جس کے دل میں فلک کے لیے کوئی بھی نرم گوشہ نہ تھا. مجھے بی جان کی نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے. پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. وہ اس کی کمر پہ سر ٹکائے ایک بار پھر فریاد کر رہی تھی. تمہارے پاس دنیا کی ہر شے موجود ہے فلک، تمہیں میری کوئی ضرورت نہیں. وہ اسے طنزیہ انداز میں بولا. مانا میرے پاس سب کچھ ہے ابتی، مگر سکون نہیں ہے. پلیز میرے پاس بیٹھ جاؤ. وہ گلو گیر لہجے میں بولی جو ایک بار پھر اس کے سینے سے لگی تھی، جو سب کی انتہا پر تھی. فلک مجھے مت آزماؤ، باہر میرا ڈرائیور موجود ہے، تم اس کے ساتھ واپس گھر جاؤ. وہ دانتوں کو پیستے ہوئے غصے میں بولا تھا جو اسے خود سے جھٹک گیا تھا. تم مجھے چھوڑ کر اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ اس کے پاس جسے تم نے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ لبوں کو پیچھے بولا جو الٹے قدموں پیچھے ہوئی تھی، جس کی پرتپش آنکھیں اس کی روح تک کو جھلسا گئی تھی، جو بالکل اجنبی بنا کمرے سے باہر نکلا تھا. بنسا، اسفن یار ولی خان کی گھمبیر آواز نے گاڑی کی خاموشی کو توڑا تھا. جی؟ وہ اس طرح بھی حالت میں اپنی نازک انگلیوں کو چٹکتے ہوئے بولی جس نے گاڑی کو ساحل سمندر کے کنارے بریک لگائی تھی. وہ اس کے بھیگے لباس کو دیکھ کر گاڑی کے ہیٹر کو تیز کر گیا. کیا تم مجھ سے پوچھو کہ نہیں وہ کون تھی؟ وہ اس سے نگاہ چرا رہی تھی جسے گاڑی میں چلتے ہیٹر سے گھبراہٹ ہو رہی تھی. نہیں. وہ اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر ٹھنڈے پرسکون لہجے میں بولی، جو ونڈ اسکرین سے موسم سرما کی برستی بارش کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے آنسوؤں کی طرح بن بادل کراچی شہر میں ہر وقت برستی رہتی تھی. کیوں؟ اس کے ماتھوں پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا. کیونکہ مجھے آپ پر بھروسہ ہے. وہ کچھ دیر کے توقف کے بعد بولی جو ساکت ہوا تھا، اس کے پرسکون لب و لہجے کو محسوس کر کے، جو اس نہج تک پہنچ چکی تھی کہ وہ اس پر بھروسہ کرنے لگی تھی، جس کے پرسکون لہجے نے اسفنن یار ولی خان کے سینے میں بھڑکتی آگ پر جیسے ٹھنڈی پھوار برسائی تھی. وہ یکٹک اسے دیکھے گی جو اس کی گرم لو دیتی نگاہوں سے لرز رہی تھی. مگر میں تمہیں پھر بھی بتانا چاہوں گا. وہ بنسا کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے انہیں نامحسوس انداز میں حرارت بخشنے لگا، جس کی رنگت شرم سے گلنار ہوئی تھی. اسے چیدہ چیدہ اپنے اور سارا کے درمیان ہوئی ساری باتیں بتاتا چلا گیا، جو اسے بغور سن رہی تھی. اس کے تھم جانے پر وہ چونکی تھی. تو کیا وہ سچ میں مجھے نقصان پہنچائے گی؟ وہ آہستہ آواز میں بولی جس کے چہرے پر پریشانیوں کا جال بچھا دیکھ کر اسفن یار ولی خان کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ ابھری تھی. کیا تمہیں اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں بنسا؟ وہ بغور اس کے چہرے کو اپنی بھوری آنکھوں میں بھر کر دل میں اتارنے لگا. یہ وہ چہرہ تھا جو اس کے دل میں بس گیا ہے. وہ خون کی طرح اس کی رگوں میں دوڑنے لگی تھی. مجھے آپ پر بھروسہ ہے، وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو کر بولی، جو اسے اپنے مضبوط حصار میں لیے انتہائی گرم جوشی سے اپنی باہوں میں قید کر گیا. تو پھر سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا. وہ اسے خود میں بھیجتے ہوئے بولا، جو پرسکون تھا. کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے جب وہ منصر کی آواز پر ہڑبڑایا تھا. اسفن! وہ ایک دم سے چلائی تھی جو سیدھا ہوا تھا اسے دیکھ کر. What happened? Vomit! وہ منہ پر ہاتھ رکھے مدہوش ہو کر بولی، جسے سن کر اسفن یار ولی خان نے اس کی جانب سے دروازہ کھول دیا. وہ سر جھکائے کہہ کرتی رہی جسے اسفن نے پیچھے سے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا. اب ٹھیک ہو؟ یہ لو پانی اسے چہرے پہ ڈالو، بیٹر فیل کرو. منصر نے اس سے بوتل تھام لی. وہ کچھ دیر بعد نڈھال سی سیٹ پہ واپس پیچھے سرکی تھی، جس نے سیٹ کی پشت پر اپنا سر ٹکایا تھا. اسفن نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے اسے اپنے حصار میں لے لیا. وہ اس کا سر اپنے کندھے سے ٹکا کر اس کے چہرے پہ بکھرے بالوں کو پیچھے کرنے لگا. اب ٹھیک ہو؟ منسا؟ کیا ہو؟ کچھ نہیں. چلو تمہیں جوس پلاتا ہوں، پھر تمہارے لیے میرے پاس ایک سرپرائز بھی ہے. وہ اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا ہوا گاڑی سے نیچے اترا تھا، جو عموماً اپنے ساتھ گارڈز کی بھرمار رکھتا تھا. مگر آج منسا کی پرائیویسی کے لیے وہ صرف میر بخش اور اپنے چند گارڈز کو ساتھ لایا تھا، جو اس سے کچھ دوری پر کھڑے ہوئے تھے.
منصر نے اسے روکنا چاہا تھا مگر وہ اسے انسنا کرتے ہوئے جوس بار میں داخل ہو گیا تھا جسے گاڑی میں بیٹھنے سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی کو انلاک کرتی ہوئی کھلی ہوا میں باہر نکلی تھی جسے اچھا لگ رہا تھا ساحل سمندر کے نزدیک چلنا۔ جب ہی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے بھی یکدم پلٹی تھی جسے اسود یا ولی خان کا گمان ہوا تھا، مگر وہاں ابتسام حیات کو نشے کی حالت میں جھولتا دیکھ کر اس کا رنگ فک ہوا تھا۔ وہ بدحواسی کے عالم میں پیچھے ہوئی تھی۔ منصر پلیز مجھ سے ایک بار بات کر لو۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہوئی تھی۔ منصر پلیز، میں کافی دیر سے تمہارا ہوٹل سے پیچھے کر رہا ہوں، میری ایک بار بات سنو، تمہیں تمہاری ممی کی قسم۔ وہ چہرے پہ سنجیدگی طاری کیے بولا، مجھے یہ گلٹ مار دے گا، میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دو، مجھے ایک بار موقع دے دو پلیز۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، مگر یہ الگ بات ہے کہ تم نے کبھی اقرار نہیں کیا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جو میں نے فلک کی باتوں پر یقین کر لیا۔ کیا تم مجھے یہ موقع دو گی؟ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا جو منصر کو آج شکست خوردہ سے لگا تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اس پہ شیرنی کی طرح دھاڑی تھی۔ میں نے زندگی کے کسی حصے میں آپ سے یا کسی بھی شخص سے کبھی بھی محبت نہیں کی۔ میں نے ایک اچھی بیٹی کی طرح اپنے بابا کا فیصلہ مانا تھا جنہوں نے مجھے آپ سے منسوب کیا تھا، یہ سوچ کر کہ آپ ہر اچھے برے وقت میں میرا ساتھ نبھائیں گے، مگر افسوس کہ آپ پہلے قدم پر ہی ڈگمگا گئے۔ اس لیے آج کے بعد میرا راستہ اس طرح سے مت روکیے گا۔ وہ اسے وارننگ دینے کے انداز میں بولی جو مسکرایا تھا۔ جس شخص کے بلبوتے پر تم اتنا ہواؤں میں اڑ رہی ہو نا، اس بلینئر کی لائف میں تم ایگزسٹ نہیں کرتی، ٹرسٹ می۔ اس کا جیسے تم سے مطلب پورا ہوگا وہ تمہیں کسی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دے گا۔ میں تو پھر تمہارے بچے کو اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے الفاظ منصر کے دل کو کسی پگھلتے ہوئے لوہے کی طرح خاکسار کر گئے تھے۔ وہ مجھے یوز کر کے پھینکے یا اپنے پاس رکھے، میں پھر بھی تمہارے پاس ابتسام حیات کبھی بھی نہیں آؤں گی، اور تم کیا میرے بچے کو اپنانے کے لیے تیار ہوگی؟ میں تمہیں اس لائق ہی نہیں سمجھتی، مگر ازدار لہجے میں بولوں۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے وقتی ناراض ہو، میں تمہاری باتوں کا بالکل بھی برا نہیں مانوں گا، مگر آج میں یہ موقع ہاتھ سے گنوانے نہیں دوں گا۔ تمہیں میرے ساتھ ہر صورت میں چلنا ہوگا۔ وہ منصر کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اس کے نزدیک ہوا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ابتسام، چھوڑو میرا ہاتھ، لگتا ہے تم پچھلی بار کی مار بھول چکی ہو۔ اسفنن یہی ہے، پھر تیار ہے نا اپنی متوقع مار کے لیے؟ اس نے دھمکایا تھا جس پر اس کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کی فکر تم مت کرو، اسے میرے بندے باہر نکلنے دیں گے تو وہ باہر آئے گا نا۔ ابتسام حیات کے چہرے پر مسکراہٹ منصر کو آج شہر سے بھی زیادہ بری لگی تھی۔ تم اپنے ساتھ بہت برا کرے ابتسام، اس نے وارننگ دی تھی۔ میں افورڈ کر لوں گا مگر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے بچے کے لیے تو اس سے طلاق مانگو گی نا؟ ابتسام کے اتنے برے عزائم دیکھ کر منصر کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے جو اسے حاصل کرنے کے لیے اس حد تک گر چکا تھا۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہے ابتسام، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ وہ چلائی تھی جو اسے گھسیٹ رہا تھا جب یکدم اس شخص کی گرفت منصر کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑی تھی، جب کسی نے اسے پیچھے کی جانب سے کھینچ کر ریت پر دھکیلا تھا۔ وہ لڑکھڑا کے نیچے گرا تھا جسے اسفنن یار نے غصیلی نظروں سے دیکھا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے منصر کا چہرہ دیکھا تھا جو رونے کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ اسفنن نے منصر کی ساڑی کا پلو ٹھیک کیا تھا جو کھینچا تانی میں تھوڑا سا سرک گیا تھا۔ وہ بے ساختہ اپنے محافظ کے سینے سے لگی تھی جس کی رو رو کے ہچکیاں بن گئی تھی۔ وہ اپنے دل کا حال بیان نہیں کر پا رہی تھی جو اسے اپنے مضبوط قلعے میں قید کیے سر پہ ہاتھ رکھے اسے تسلی دینے لگا۔ جب اطراف کا جائزہ لیا تو وہاں لوگ کھڑے ہونے ہی دیکھ کر چمگوئیاں کر رہے تھے۔ اصل یار ولی خان نے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اسے فوراً گاڑی میں بٹھایا تھا۔ اب ٹھیک ہو؟ اسے جوس کا گھونٹ پلا کر اس نے پوچھا جو گاڑی کا دروازہ کھولے اس کے آگے کھڑا تھا۔ جی، وہ ہچکیوں کے درمیان بولے۔
کہیں لگی تو نہیں؟ اسفنا نے اس کا بازو تھام کے دیکھنا چاہا تھا، وہ درد سے کراہ کی رہ گئی۔ جو اس کے ہاتھ پہ زخم دیکھ کر آنکھ بگولا ہو گیا۔ یہ کیسے لگا؟ وہ اس کے ہاتھ کا معائنہ کرتے ہوئے سرد انداز میں بولا۔ پتہ نہیں، جب وہ کھینچ رہا تھا تب شاید اس کے ہاتھ میں کوئی اچھی چیز تھی جو یہاں لگی ہے۔ اسفندیار ولی خان کے غیظ و غضب کے آگے اس کی زبان جیسے تالو سے جا چپکی تھی۔ وہ لرزتے لہجے میں بولی، تم یہاں آرام سے بیٹھو، مجھے 5 منٹ لگیں گے، میں بس ابھی آیا۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتا ہوا دروازہ بند کر گیا، جس میں بالکل بھی ہمت نہ تھی اسے روکنے کی۔ سر، پولیس آ گئی ہے، کیا کرنا ہے؟ اسفنن کے گارڈ نے پوچھا جو ابھی پہنچے تھے۔ بھگا انہیں، وہ ابتسام حیات کا گریبان دبوچ کر سرد انداز میں بولا۔ عورتوں کے ساتھ زبردستی کر کے خود کو مرد کہلاتے ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی اس کے پیٹ میں کک ماری تھی جو درد سے کھلبلا اٹھا تھا۔ تمہیں کیا لگا؟ تم مجھے فالو کر رہے تھے؟ وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ میں تمہیں ہوٹل سے خود کو فالو کرتا دیکھ رہا تھا اور دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کس حد تک جاگ سکتے ہو، مگر تم تو بھائی بڑی توپ چیز نکلے۔ جو اسفندیار ولی خان کی بیوی پر ہاتھ ڈالنے لگا تھا، اس کے منہ پر ایک جاندار مکہ مارتے ہوئے وہ گرجدار لہجے میں بولا جس کے منہ سے خون کی فشار چھوٹ گئی۔ دل تو چاہ رہا تمہیں یہی نیست و نابود کر دوں، مگر کیا ہے نا، تمہاری بہن نے میرا آج دل خوش کر دیا تمہیں اتنے اچھے اچھے جواب دے کر، اس لیے میں اپنی اسپیشل نائٹ بالکل بھی تمہارے جیسے گھٹیا آدمی کی وجہ سے اسپوائل نہیں کر سکتا۔ وہ اسے اس کی گاڑی پہ پٹکتے ہوئے بولا جس کا سر بونٹ سے زوردار انداز میں لگا تھا۔ اور تم کیا میرے بچے کو اون کرو گے؟ تمہاری اوقات بھی نہیں میری بیوی بچے کے پاس کھڑے ہونے کی۔ اس نے پے در پہ کئی مکے اس کے منہ پہ چڑھے تھے جو اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ اگر نسلی مرد ہو تو آج کے بعد میری فیملی کو بیچ میں مت لانا، ورنہ اگلی بار تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے نیچے پھینکتے ہوئے واپس پلٹا تھا، جس کے چہرے پہ چھایا جاہو جلال دیکھ کر اس کے گارڈز بھی خوف زدہ ہوئے تھے۔ آج کا دن ہی خراب تھا، مجھے اپنے سارے پروگرامز دبئی میں ہی رکھنے چاہیے تھے، وہ بھڑک کر بولا۔ اس کی سرمئی آنکھیں اشتعال میں ڈوبی خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے منسا سخت کرودھ میں ڈرائیونگ کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں اس کے غصے سے خوف زدہ ہوئی تھی، جس کی کنپٹی کے پاس سے ابھرتی نسیں اس کے جلال میں ہونے کا بخوبی پتہ دے رہی تھی۔ اسفندیار ولی خان نے سرسری سی نظر اس پر ڈالی تھی جو یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے بھیگے وجود کو دیکھ کر گاڑی کا ہیٹر تیز کر گیا جو شاید سردی سے کپ کپا رہی تھی۔ جب اس سائیڈ مرر سے سفید گاڑی کو گارڈز کی گاڑی کو اوورٹیک کرتا دیکھ کر اسفندیار ولی خان کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی تھی۔ مرے گی یہ میرے ہاتھوں آج، وہ دانتوں کو کچکچاتے زیر لب بولا، جیسے منسا نے بخوبی سنا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی جو جانے کس کو مارنے کی باتیں کر رہا تھا۔ سیٹ بیلٹ لگا منسا، اس کی سرد آواز منسا کا دل دہلا گئی، جس کے چہرے کے تاثرات سخت پتھریلے تھے، جانے وہ کیا طوفان برپا کرنے والا تھا۔ وہ لبوں کو بھینچے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر گیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ بکھلا کر بولی جو اسفند کو مسلسل سائیڈ مرر سے پیچھے جھانکتا دیکھ رہی تھی۔ منسا نے پیچھے پلٹ کر دیکھنا چاہا تھا، مگر اسفند نے اس کے گیلے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اسے پیچھے پلٹنے سے باز رکھا تھا، جس کے خطرناک انداز اور شدت بھرے لمس پر وہ کمزور پڑی تھی۔ ڈونٹ موو، سیدھی ہو کر بیٹھو۔ وہ بول کر بھی اس پر نظر نہیں ڈال رہا تھا، مگر اس کے دھیان کے تانے بانے صرف اور صرف اس کے گرد گھوم رہے تھے، جس کے خوبرو چہرے کے نقوش ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سخت ہوتے جا رہے تھے۔ ہمارے پیچھے کون ہے؟ وہ گھبرائے لہجے میں بولی۔ کوئی بھی نہیں، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اسفند کے گارڈز نے اس کی گاڑی پر فائر کر کے اسے روکا تھا، مگر یہ ایک ٹریپ تھا اسفندیار ولی خان کے گارڈز کو روکنے کا۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا تھا، جس سے منسا کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ڈرتا تھا کسی سے، وہ شیر تھا جو خود شکار کے لیے نکلتا تھا، جو اکیلا بھی 10 پر بھاری پڑ سکتا تھا، مگر اس کے ذہن پر اس وقت منسا کی موجودگی سوار تھی، جس کی حفاظت اسے کسی پانی کے بلبلے کے جیسے کرنی تھی۔ اس کی گاڑی شہری علاقوں سے نکل کر کچے کے علاقے میں داخل ہو گئی تھی، جو بالکل سنسان تھی۔
رات کے اس پہر جب بھی بخش کی کال پر اس نے فون ریسیو کیا تھا۔ کون ہے یہ؟ وہ جھوٹتے فون پہ دھاڑا تھا، جسے پورا یقین تھا کہ یہ سارا دلاور نہیں تھی، کیونکہ اس کے پیچھے مسلسل ہوتی فائرنگ اسے مارنے کے ارادے سے ہو رہی تھی، جو سارا دلاور نہیں کر سکتی تھی۔ سر سارا نہیں ہے یہ، بخش کی آواز اس کا خون کھلا گئی۔ پھر کس کی اتنی ہمت ہوئی؟ اس نے سرسری سا منسا کو دیکھا تھا، جس کی اڑی رنگت دیکھ کر اسفنان اپنی آواز دھیمی کر گیا۔ سر لگتا ہے یہ وہی بھتہ خور ہیں جنہوں نے آپ پر پہلے بھی حملہ کروایا تھا۔ اس نے قیاس آرائی کی تھی، اس جیسے بلینئر کے پیچھے بھتہ خوروں اور اس کے دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، جو اس کے پاکستان آنے پر اسی طرح سرگرم ہو جاتے تھے۔ اب ان میں سے یہ کس کی سازش تھی، یہ کہنا قبل از وقت تھا۔ سر یہ پری پلان آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، جس میں ہم لوگ بری طرح سے ناکام ہوئے۔ وہ لوگ تعداد میں ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں، اس لیے آپ کو ہمیں 10 سے 15 منٹ دینے ہوں گے تاکہ آپ انہیں ڈاج کر سکیں۔ اس دوران ہماری سیکیورٹی آپ تک پہنچ جائے گی۔ میرے بخش کے پیچھے مسلسل ہوتی فائرنگ کی آواز اسفندیار ولی خان بخوبی سن رہا تھا۔ اس نے لمحے بھر کے لیے خاموشی اختیار کی تھی، جو لبوں کو بھینچ کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ دیتے رہنا، مجھے اگر بہت زیادہ ضرورت لگے تو پولیس کو انوالو کرنا، ورنہ رہنے دینا، وہ سرد لہجے میں بولا، جس نے اپنی برانڈڈ گھڑی میں وقت دیکھا تھا جہاں رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے منسا کی سمت اپنا رخ کیا تھا۔ وہ پوری طرح سے بھیگی ہوئی، سخت مدہوش لگی تھی اسے، جب اسی وقت ان کے نزدیک ہی برس چلنے کی خوفناک آواز آئی تھی، جنہیں سنتی منسا کی بے اختیار چیخ نکل گئی تھی۔ اتنی قریب سے فائرنگ کی آوازوں پر منسا نے خوفزدہ ہو کر اسفندیار کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، جو اس کے قریب کھسکی تھی۔ یہ فائرنگ کون کر رہا ہے؟ وہ اس کا بازو جکڑے خوف کے زیر اثر بولی، جس کا بس چلتا تو اس کی پناہوں میں چھپ جاتی۔ کوئی بھی نہیں، اسے ایک ہاتھ سے اپنے حصار میں لیتا تحفظ بھرے انداز میں بولا، جو اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، جو اسفندیار ولی خان کے اندر ٹھیک ٹھاک حرارت پیدا کر گیا۔ ڈرائیونگ آتی ہے تمہیں؟ اس کے اچانک سوال نے منسا کے خوف کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیا تھا، جو اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے بولا، جی، وہ لرزتے لہجے میں بولی۔ گڈ، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالو، بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، گاڑی کو بس لیفٹ رائٹ کرتی جاؤ۔ وہ آٹومیٹک بٹن دبا کر گاڑی کا روف ٹاپ کھل گیا، جسے منسا نے گھبرا کر دیکھا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز رفتار سے بڑھنے لگی، جو ڈیش بورڈ سے اپنی گن نکالتا دیکھ رہی تھی۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ وہ گاڑی کو آٹو پہ چلا کر اپنی سیٹ سے اٹھا تھا، جسے منسا ہڑبڑاہٹ کا شکار لگی تھی۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ یہاں بیٹھو جلدی۔ وہ پیچھے والی سیٹ کی طرف گیا تھا، جس نے منسا کو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کو بولا۔ آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہے؟ اسے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا دیکھ کر الجھی تھی، جو سفید قمیض کی بازو کو فولڈ کر رہا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ باہر مت جائے پلیز۔ وہ اس کے پیچھے سے قمیض کھینچ کر سر باہر نکالنے سے روک رہی تھی، جو اس وقت منسا کو کسی بپھرے ہوئے سمندر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اسے آنے والے وقت کا سوچ کر ہی ٹھنڈے پسینے آنے لگی۔ وہ گن کو لوڈ کرتا منسا کی سمت پلٹا تھا، جسے اپنے لیے فکر کرتا دیکھ کر اس کی رگوں پہ میں ایک سکون سے اتر گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے سجے سجائے دلکش سراپے کے ساتھ اس کے سامنے تھی، جسے وہ اس وقت اگنور نہ کر پایا۔ وہ کالی ساڑی میں کچھ بھیگی سی، کچھ کپ کپاتی سی، ڈری سہمی سی اسے اپنے پیچھے ہوتی ساری کاروائی بلا گئی تھی، جس کی گوری رنگت گاڑی کی ڈم لائٹ کے باوجود بھی دمک رہی تھی۔ ان سب سے بڑھ کر اس کے ماتھے پر گھبراہٹ سے پسینے کی شفاف بوندیں وہ بالکل بھی نظر انداز نہ کر سکا۔ اسفنان کو بے ساختہ اس پر رحم آیا تھا، جو ایسی حالت میں شدید سٹریس کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ نیچے جھکا تھا، جو گاڑی کو چلاتے ہوئے گاہے بگاہے اسے بھی دیکھ رہی تھی۔ ڈر لگ رہا؟ اس کے سوال پر منسا نے سر ہلایا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس وقت اس کی ڈری سہمی شیرنی کو اس کی کتنی ضرورت تھی، جسے دیکھ کر اسفندیار ولی خان کی آنکھیں مسکرائی تھی، وہی مقابل کو خود سے بیگانہ کر دینے والی مسکراہٹ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کو آٹو موڈ پہ لگا کر اس کے نازک اندام وجود کے گرد اپنا مضبوط حصار قائم کیا تھا، جس کا سر
سیدھا اسفنان یار کے سینے سے جا ٹکرایا تھا۔ منسا نے فوراً اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دونوں کے درمیان کچھ حد تک فاصلہ رکھنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اب نہیں لگے گا، انگد شہادت سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ ڈونٹ کرائی، اس کے ماتھے پر تشنا لب رکھتے ہوئے بولا، جو کسمسائی تھی اس کے اظہار میں۔ ابھی میں نے ٹھیک سے تمہیں محسوس بھی نہیں کیا، اس لیے میری چیزوں کو خراب مت کرو منسا اسفرن یار ولی خان۔ یہ کہتے ہوئے اس نے منسا کی آنکھوں کے ساتھ جسارت کی تھی، جو اپنا رونا بھول گئی تھی۔ اس کے جسم سے اٹھتی مسحور کن خوشبو اسفرن یار ولی خان کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ I just love your smell۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہکتی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا، جس کے اس قدر استحقاق پر منسا کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس کی گردن اسفرن یار ولی خان کی گرم سانسیں محسوس کر کے جھلس اٹھی تھی، پورے جسم میں گویا بڑکی سی دوڑ گئی تھی۔ میرے یہاں پر بہت سے دشمن ہیں منسا، کبھی کسی بھی وقت کوئی بھی آ جائے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس کے چہرے کے گرد چپکے گیلے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے اس کا دل دھڑکا گیا، جو اس کی سرمئی آنکھوں میں یکٹک دکھی گئی۔ جب تک یہ سانسیں چلتی رہیں گی اسفن یار ولی خان کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی خراش بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی گمبھیر آواز اور اس کا اٹل لہجہ منسا کی ہتھیلیاں نم کر گیا، جو ہپنوٹائز ہوئی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ اس کے اگلے اقدام نے منسا کی گویا جان نکال دی تھی، جو اس کے کپ کپاتے لبوں کو اپنی قید میں جکڑتا اس کی گردنوں کو منتشر کر گیا۔ وہ بدک کے پیچھے ہوئی تھی، مگر اس کی مضبوط گرفت میں وہ صرف پھڑپڑا سکی تھی۔ وہ اسے اتنی ہی شدت کے ساتھ اپنے اندر جذب کرنے لگا، جو اس سے دور ہونے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہ تھا کہ پیچھے کون آ رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ اسے بس منسا مجید سے اس کی روح سے سکون حاصل کرنا تھا، جس کے بے چین دل پر منسا کی قربت جیسے کسی مرہم کا کام کر گئی تھی۔ ایک سکون سے اسفن یار ولی خان کے رگ و پے میں اتر گیا تھا۔ وہ کچھ سیکنڈوں میں ہی اس کی سانسوں کو آزادی بخشتے ہوئے پیچھے ہوا تھا، جس کا چہرہ اس شدت بھرے لمس پر لال انگار ہوا تھا۔ اس نے نظر بھر کر اسے دیکھا تھا، پھر پوری طرح سے اسے خود میں بھینچ گیا، جس کے روم روم میں وہ اپنے چھاپ ثبت کرنا چاہتا تھا۔ جب ان کی گاڑی کو پیچھے سے زوردار جھٹکا لگا تھا، جس پر اسفن نے منسا کے گرد اپنا حصار مضبوط کیا تھا۔ اس کے ماتھے پر انگنت شکنیں ابھری تھی، جسے یہ دخل اندازی سخت ناپسند آئی تھی۔ اس نے منسا کو دیکھا، جس کا جسم لرز رہا تھا۔ اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر اسفن یار ولی خان کا خون کھول اٹھا تھا، جو اسے تکلیف میں بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، گاڑی کی رفتار کم نہیں کرنا اور اسے دائیں بائیں چلاتی رہنا۔ وہ منسا سے دور ہوا تھا، جس کے ادکھلے لبوں کو اپنے لبوں سے نرمی سے چھوتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر جسم کا سارا خون سمٹ آیا تھا، جو شرم سے دوری ہو رہی تھی۔ بھلا کہاں دیکھی تھی اس نے اس کم گوش شخص کی ایسی بے باکیاں، جب ہی انہیں ایک بار پھر پیچھے سے ہٹ کیا گیا تھا، جسے دیکھ کر منسا سہم گئی تھی۔ مگر اسفنن، میں بارش میں گاڑی کیسے چلاؤں گی؟ وہ لبوں کو کترتے ہوئے اسٹیئرنگ سنبھال گئی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، بی بریف، چاہے جو بھی ہو جائے تم گاڑی کو نہیں روکو گی۔ وہ تاکید کرتا گاڑی کی روف ٹاپ سے باہر نکلا تھا، جس نے اپنے پیچھے آتی گاڑی کے ڈرائیور کا نشانہ لیا تھا، جو تیز برستی بارش کی وجہ سے اس کے نشانے کا شکار ہوا تھا۔ گاڑی ایک دم اپنے برابر میں بھاگتی دوسری گاڑی سے ٹکرائی تھی، جس سے دونوں گاڑیاں کلا بازیاں کھاتی سڑک کنارے درخت سے ٹکرائی تھی، جس سے فضا میں شعلے بلند ہوئے تھے۔ آس پاس کے علاقے بنجر خاردار جھاڑیوں سے اٹے پڑے تھے، جہاں دور دور تک ریلوے کی پٹری کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ اس لیے اسفنن کو کوئی پرواہ نہ تھی کہ آس پاس میں کسی کا نقصان ہوگا۔ میں جب سے پاکستان میں آیا ہوں، مجھے اپنا آپ کسی بزنس مین کے بجائے مافیا گینگ کا لیڈر کا لگتا ہے، جو ہر وقت کسی نہ کسی گینگ وار کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ نیچے منسا کے برابر میں بیٹھتا ہوا چہرے پہ بھلی سی مسکان لیے بولا تھا، جس پر گھبرائی ہوئی منسا نے اچٹتی سی نگاہ ڈالی تھی۔ وہ وجاہت کا منہ بولتا شاہکار تھا، جس کے اتنے نزدیک بیٹھنا بھی کسی جیدار کا کام تھا۔ اس کی کثرتی بازو میں گند تھمی دیکھ کر منسا کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی، جسے اس نے بخوبی دیکھا تھا۔ اسفن یار نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے اسے تحفظ کا احساس دلایا تھا، جس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے،
جبھی اس کے فون پر رنگ ہوئی تھی جسے اس نے فوراً ریسیو کیا تھا۔ سر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں انہیں چاروں طرف سے گھیرنے کی، ہمارے ساتھ پولیس نے بھی جوائن کیا ہے۔ فی الحال یہاں سے تھوڑی مسافت پر گھنا جنگل ہے گا، آپ جب تک وہاں پر پناہ لے لیں، ہم کچھ ہی دیر تک وہاں پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ دو لفظی بات کر کے منصا کی جانب متوجہ ہوا تھا جس کا دلکش چہرہ اسفن یا ولی خان کے سامنے تھا، جو فائرنگ کی مسلسل آتی آوازوں سے ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ گداز لبوں پہ مٹی مٹی سی لپسٹک ابھی بھی قائم تھی جو اس کی طلب کو مزید بڑھا رہی تھی۔ جھیل سی آنکھیں خوف سے لرز رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ آج نہ چاہے اسفن یار ولی خان کو کیا ہوا تھا، وہ خود سے کیے گئے تمام عہد بھول رہا تھا۔ وہ اس کی گردن سے بال ہٹاتا ایک بار پھر اس پہ جھکا تھا، جو نرمی سے اسے لبوں سے چھونے لگا۔ اس شخص کی جان لیوا قربت کے احساس سے کپ کپا اٹھی تھی، جس کے ہاتھوں کی گستاخیاں بھی مسلسل جاری تھی، مگر منصا کو جس چیز نے متعجب کیا تھا وہ تھی اسفن یا ولی خان کی نظروں کا محور۔ پیچھے آتی گاڑیاں جو شاید اس کا دھیان بٹا رہا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا جب آخری بار اسے بھتے کے لیے دھمکی دی گئی تھی تو اس نے بنا ڈرے انہیں صاف انکار کر دیا تھا۔ جہاں وہ 6 گارڈز اپنے ساتھ رکھتا تھا اس نے ان کی تعداد بڑھا کر 10 کر دی تھی، پر اپنے حلال کے پیسے انہیں دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اسی سلسلے میں ہوم منسٹر سے بھی ملا تھا جس سے پچھلے ہفتے قتل ہوئے بلڈر کے بارے میں باتوں باتوں میں بتا گئے تھے، مگر وہ اپنی بات پر قائم رہا جنہیں وہ ہلکے میں لے رہا تھا، جس کا آج ہلکا سا نتیجہ اس نے دیکھ لیا تھا۔ ویسے تم مجھے دن بدن امپریس کرتی جا رہی ہو، اسفن کی پرسکون آواز پر اس نے پلٹ کر اس کے سمت سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ تم ڈرائیونگ اچھی کرتی ہو۔ منصا کا دل بوجھل ہوا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اسفن اس کا دھیان بٹانے کے لیے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کنارے نمکین پانی چمک اٹھا تھا جو اس کے لیے تفشیش کا باعث بنی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ بہووں کو اچکا کے بولا۔ ڈر لگ رہا ہے مجھے بہت۔ وہ بھیگی پلکوں سے اس کی جانب سرسری سا دیکھتی بولی، جیسے شاید اسفن یار ولی خان کے سینے جیسے قلعے کی شدید ضرورت تھی جہاں وہ باہر سے آتی آوازوں سے پیچھا چھڑا سکے۔ وہ اس کی مضبوط پناہ گاہ میں ایک عجیب سا تحفظ محسوس کرتی تھی، اس لیے اس کے سامنے اعتراف کر گئی۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اس کے نزدیک ہوا تھا جو اس کی نازک کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو کیوں سے اپنے حصار میں لے گیا، جس کا بہکتا ہاتھ اس کی جان لبوں پر لیا تھا۔ وہ بھول چکی تھی سارے خوف جنہیں وہ کہیں پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اس کی جگہ وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی جو اس کے چلتے ہاتھوں کی حرکت پر شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ اسفن؟ وہ اس کے چھونے پر بتکی تھی۔ کیا کر رہا ہوں؟ وہ ایک بار پھر جھکا تھا اس کی گردن پر، اپنی محبت کی داستان رقم کرنے کے لیے، جس سے منصا کا ڈرائیونگ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ معصوم بنا تھا جو اس کی جسارتوں پر لال ہوئی تھی۔ ہاتھ ہٹائیں پلیز۔ وہ اس کے چہرے پہ بکھرتے رنگوں کو دیکھ کر ایک بار پھر اس کا اسیر ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ اس کی گداز کمر کی نرماہٹ کو چھوتا منصا کا رخ اپنی جانب کر گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ خود سنبھال لیا تھا جس کے ٹھیک دائیں جانب سفید گاڑی تیزی سے بڑھی تھی جنہیں اسفن یار ولی خان کی گارڈز چیز کر رہے تھے۔ یہاں دیکھو۔ وہ اس کا دھیان بٹانا چاہتا تھا جس میں وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہوا تھا۔ منصا نے سرسری سا اس کی سمت دیکھا تھا جس کی نظروں کا محور اس وقت اس کے گلابی ہونٹ تھے۔ I'm thirsty۔ وہ انگشت شہادت سے انہیں نرمی سے چھوتے ہوئے بولا جو منصا کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا گیا۔ منصا نے مزید اس کی بڑھتی جسارتوں پر حد بندیاں لگانے کی کوشش کی تھی جس کی قربت بری طرح اس پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ اس بات کا اندازہ اسفن یار ولی خان نے اس کے لال ٹماٹر ہوتے چہرے سے آسانی سے لگا لیا۔ پلیز، اس نے التجا کی تھی جس کا نازک ہاتھ اسفن کے لبوں پر تھا جنہیں وہ چوم گیا۔ اس روپ میں تم مجھے بہت اپیل کر رہے ہو، اس لیے میرا کوئی قصور نہیں، بس اس وقت یہ دل شدت سے تمہیں اپنی پناہوں میں سمیٹ لینے کو چاہ رہا ہے، جہاں تمہیں کوئی پناہ نہ ملے سوائے میری باہوں کے۔ وہ ڈرائیونگ کرتی منصا کے پھولے گالوں کی نرماہٹوں کو اپنے لبوں سے چھوتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں، پلیز دور ہو کر بات کریں۔ وہ ٹوٹے لفظوں کے ساتھ بولی جس کے چہرے پر معدوم سی مسکراہٹ چھائی تھی۔ ایسا منصا کو محسوس ہوا تھا جیسے وہ مسکرایا ہو
تبھی میر کی ایک بار پھر کال آئی تھی جسے اس نے فوراً ریسیو کیا۔ سر یہاں سے کچھ دور جا کر ایک ٹرن آئے گا، آپ کو وہاں پہلے پہنچنا ہوگا، اس دوران ہم انہیں یہاں روکنے کی کوشش کریں گے، آپ کو کچھ دیر کے لیے جنگل میں پناہ لینی ہوگی۔ آلرائٹ۔ اس نے مختصر بات کی تھی۔ گیٹ اپ بنسا، وہ اچانک بولا۔ کیا؟ اٹھو یہاں سے۔ وہ چند سیکنڈوں میں گاڑی کو ایک بار پھر آٹو موڈ پہ لگا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا جو ہوا کے دوش پر گاڑی کو اڑانے لگا۔ میرے پاس آ بنسا، وہ مصروف سے انداز میں بولا جو مسلسل گاڑی کو دائیں بائیں چلا رہا تھا، جن کے پیچھے سناٹے میں ٹائر کے چرچرانے کی آوازیں شور برپا کیے ہوئے تھی۔ کیا؟ بنسا نے متحیر ہو کر اسے دیکھا جو کبھی اسے ادھر تو کبھی ادھر بٹھا رہا تھا۔ میں کہیں نہیں آ رہی، آپ خود چلائیں گاڑی، کبھی یہاں بلا رہے کبھی وہاں۔ وہ سخت پریشان ہونے کے باوجود اسے گھرک گئی، جس کے سامنے عموماً اس کی بولتی بند ہی رہتی تھی۔ وہ سمجھی تھی اسفنن اسے گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے بلا رہا تھا۔ گیٹ اپ بنسا، وہ اس بار سخت لہجے میں بولا جسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتی دیکھ کر اسفنن نے ایک جھٹکے میں اسے اپنے نزدیک کیا تھا جو آڑی حالت میں اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ اسفنن؟ وہ اسے سنجیدہ دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولی، جسے اپنے اگلے اقدام کا بخوبی پتہ تھا۔ وہ منسا کے رعنائی بکھیرتے وجود کو اپنی گود میں لیے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر گیا، جسے چیز کرنا کسی عام ڈرائیور کے بالکل بھی بس میں نہ تھا۔ وہ ان سے کافی فاصلہ بڑھاتے ہوئے گاڑی کو دائیں جانب جنگل میں موڑ گیا، جس کے لیے منسا بالکل بھی تیار نہ تھی۔ اسے اسفنن کی پیش قدمی اب سمجھ آئی تھی جو اسے جھٹکوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے نزدیک کر گیا تھا۔ گاڑی ہچکولے کھاتی آگے کی سمت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے مضبوط حصار میں لیے اسٹیئرنگ کو سنبھال گیا۔ منسا کو شدید تکلیف کا احساس ہوا تھا، جسے جھٹکے لگنے سے اسفنن نے اس کے پیٹ کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹ کر اسے خود میں سمیٹا تھا، جو اس کے سینے میں چھپی آنکھیں موند کر قرآن پاک کی آیتیں ورد کرنے لگی۔ جیسے ہی گاڑی ہموار راستے پر آئی، اسفنن نے گاڑی کو بریک لگا دی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنے سینے سے لگی ٹری سہمی سی منسا کو دیکھ کر بولا، جو سختی سے اس کی سفید قمیض کو اپنی نازک انگلیوں میں دبوچے ہوئے تھی۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، جو اس کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑک رہی تھی۔ جی، وہ لمبی سانس لیتی ہوئی سیدھی ہوئی تھی، جسے اسفنن نے کسی گڑیا کی طرح اپنے برابر میں بٹھایا تھا۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر کر گھوم کے اس کی جانب آیا تھا۔ جلدی سے باہر آ۔ وہ اس کی جانب کا دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کے لیے کہنے لگا، مگر اس کا حلیہ دیکھ کر اس نے چونک کر اپنا کوٹ نکالا تھا۔ وہ کشمکش کا شکار تھی، آخر اسفندیار ولی خان چاہ کیا رہا تھا، جو نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی سے کچھ فاصلے پر آیا تھا۔ منسا شدید تھکاوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ ہلکی ہلکی پھوار اب بھی برس رہی تھی، ٹھنڈی یخ بستہ ہوائیوں سے کپ کپانے پر مجبور کر گئی تھی، جو شفون کی باریک ساڑی زیب تن کیے ہوئے تھی۔ ہم باہر کیوں آ گئے؟ مجھ سے نہیں چلا جا رہا اس مٹی پر۔ اسے چکنی مٹی پر چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، جو جھنجھلا کر بولی، کیونکہ ابھی تک خطرہ ٹلا نہیں۔ وہ اسے اپنی مضبوط بازوؤں میں اٹھاتا دھیمے سے بولا، جسے اسے چھونے کی کوئی اجازت درکار نہ تھی۔ اس بار سندھ میں لگتا ہے یہ بے موسم بارشیں منصب مجید کے آنسوؤں کے رابطے میں رہتی ہیں، جو ہر وقت بن موسم برستی رہتی ہیں۔ وہ اسے پتھر پر احتیاط سے بٹھاتے ہوئے بولا، جو ارد گرد میں نظریں دوڑا رہا تھا۔ وہ اس سے تھوڑا فاصلہ بڑھاتے ہوئے اپنے سگریٹ کو لائٹر کی مدد سے سلگھا کر اپنی طلب مٹانے لگا، جو اس کے طنز و مزاح کو اگنور کر گئی۔ ہر سو گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ماں سوائے آسمان پر چمکتی بجلی کے، جس کی سمت منسا کا دھیان ابھی تک نہیں گیا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد اپنے سگریٹ کو نیچے پھینک کر برانڈڈ شوز کی مدد سے مسلتا ہوا اس کی جانب پلٹا تھا، جو کھڑی ہو گئی تھی۔ What happened؟ اس کے نزدیک ہوا تھا۔ مجھ سے نہیں بیٹھا جا رہا اتنی سخت زمین پر، وہ اپنی طبیعت سے جھنجھلا کر بولی، جو اسے کھل کر کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھ جاؤں واپس جا کر پلیز؟ وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ نو۔ وہ اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا جب انکار کرتے ہوئے بولا۔ وہ بنا اسے کوئی موقع دیے پتھر پر بیٹھ کر اسے آرام سے اپنی سمت کھینچ گیا، جو بوکھلا اٹھی تھی اس کے اس قدر دھونس بھرے انداز پر، جو اس کے پہلو میں لگی تھی۔ اسفنن کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اسفنن کی گود سے نکلنے کے لیے دبے غصے میں بولی، جو اس کی کسی بھی معاملے میں چلنے نہیں دے رہا تھا۔ پریکٹس
ہمارے بیبی کو گود میں لینے کی؟ وہ سخت خراب موڈ کے باوجود مسکرایا تھا، جو نرمی سے اسے اپنی آغوش میں لی بیٹھا تھا۔ کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا؟ چھوڑے مجھے، وہ تیز لہجے میں بولی جس کا مقابل پر کوئی اثر نہ تھا۔ اس نے احتجاج کرنا چاہا تھا مگر اسفندیار نے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنی گش شہادت کی انگلی رکھ گیا۔ منسا کو اپنا دل سینے کے اوپر دھڑکتا محسوس ہوا۔ بھلا کب کیا تھا اس مغرور انسان نے اسے ہوش میں اپنے اس قدر نزدیک، اس کے صحیح معنوں میں جان حلق تک آ پہنچی تھی، مگر مقابل تو جیسے اسے خود سے قریب کے دنیا بلائے بیٹھا تھا، جیسے اچھے سے محسوس ہو رہا تھا اگر وہ مزید اس طرح اسٹون مین کی آغوش میں بیٹھی رہی تو وہ اپنے حواس ضرور کھو بیٹھے گی۔ ابھی تو خود مجھے بول رہی تھی کہ یہاں نہیں بیٹھا جا رہا، اس کی جھکی لرزتی پلکوں کو دیکھ کر بولا، جس کی قربت اسے گرا گزر رہی تھی، جو کسی طلسم کی قید میں تھا۔ تو میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے یوں بیٹھنا ہے، وہ چڑھ کر بولی جسے اسفنن بھرپور انجوائے کرا تھا۔ وہ ٹارچ اس کے چہرے کی طرف کرتے ہوئے اسے بغور دیکھ رہا تھا، جس کی جھکی لرزتی پلکیں، سرخ ستا ہوا بے داغ چہرہ اس سے بہت بھلا سا لگ رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ میں نے تو تمہیں یہاں کی سب سے کمفرٹیبل جگہ دی ہے، جہاں بیٹھنے کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں، وہ ایک آنکھ جھپک کر بولا، جسے منسا نے آنکھیں پھاڑے دیکھا تھا، جس کا آج ایک الگ ہی روپ اسے دیکھنے کو ملا تھا۔ آپ کی یہ پیاری جگہ انہیں لڑکیوں کو مبارک، مجھے نہیں بیٹھنا یہاں، وہ بھڑک کر بولی، جو مسلسل اس سے زور آزمائی کر رہی تھی، جس کے بدلتے موڈ سوئنگز کو اسفنن بخوبی دیکھ رہا تھا، جو آج قسم کھا کر آئی تھی کہ وہ اس سے نظریں نہیں ملائے گی، جو مسلسل اس کی قمیض میں سے جھانکتی چین کے اوپر اپنی نظریں جمائے ہوئی تھی۔ منسا کے نزدیک بیٹھنے سے اس کے ڈکننس ملین کی خوشبو اسفنن کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی، جسے اپنے حصار میں لیے اس نے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ ہیلز کیوں پہنے؟ وہ پنڈلیوں کے پاس سے اس کی ساڑی کو اونچا کرتے ہوئے اس کے نازک پیر دیکھ کر بولا، جو سٹ پٹائی تھی اس کے استحقاق بھرے انداز پر۔ اس نے پھرتی سے اپنی ساڑی کو نیچے کیا تھا، جو اس کی بے باکیوں کو سہار نہیں پا رہی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسفنن، میں خود اتار لوں گی، پلیز چھوڑیے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے پیروں کی ہائی ہیلز اتارنے لگا، جس پر منسا کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ پوری طرح سے رات کے اس پہر اس کے رحم و کرم پتی، جو اس سے دوری بنانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ڈونٹ موو، اسٹے کلوز ٹو می ایز آئی لانگ فار یو، ہیل می ود یور لو، سیو می فرام بینگ انسین، adore me like a baby without being different۔ اسفنن اس کے کان کی لو پہ لب رکھتا گمبھیر لہجے میں بولا، جو اس وقت اس شخص کی بڑھتی جسارتوں سے ہارنے لگی تھی، جسے اچھے سے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ اس کی سحر انگیز شخصیت میں جکڑ چکی تھی، جو آج اسے کہیں کبھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ اسے خود میں بھیج گیا، جس کی سرگوشیاں عروج پر تھی۔ منسا کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ مجھ سے کبھی دور مت جانا منسا، وہ اس کے حصار میں کپ کپانے لگی تھی۔ بولو نہیں چاہو گی نا؟ اسفنن نے ہاتھ آہستہ سے اسے گردن کے نزدیک بالوں سے پکڑا، جو تصدیق چاہ رہا تھا، جس کا دل آج بے ایمانی پر اترا ہوا تھا۔ نہیں، اس نے کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہا، جو نہایت احترام سے اس کے لبوں کی ساری کپ کپاہٹ اپنے لبوں سے چن گیا۔ کچھ لمحوں بعد اسفنن نے سر اٹھایا تھا، جس کی سانسیں وہ اتھل پھتل کر گیا تھا، جو اس سے بچنے کے لیے اسی کی جائے پناہ میں چھپ گئی تھی۔ وہ ہکا بکا سی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی، جسے کچھ لمحوں تک سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا کہ اسفندیار ولی خان نے کیا کیا، جو ابھی رکا نہ تھا۔ اسفنن، پلیز مجھے تنگ نہ کرے، منسا اس کی ڈریس شرٹ کو مضبوطی سے تھام کر بولی، جس کے ارادے اسے کچھ خطرناک لگ رہے تھے۔ تم میری لائف میں سب سے پہلے آتی ہو، تمہاری ہر بات ماننا مجھ پر فرض ہے، مگر تمہارے قریب آنے سے تم بھی مجھے روک نہیں سکتی۔ وہ بھرپور انداز میں منسا کو خود میں بھیجے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا، جسے کچھ دیر میں ہی سخت نیند گھیرنے لگی۔ وہ شدید تھکاوٹ کا شکار ہو رہی تھی، اس کے لیے آنکھیں کھلی رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جو بامشکل آنکھیں کھولے کبھی اسفنن کو، جو موبائل میں سگنل نہ آنے کی وجہ سے الجھا بیٹھا تھا، تو کبھی ہلکی برستی پھوار کو دیکھ لی تھی، مگر مزید اسے جاگا نہیں جا رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب
اسے پتہ ہی نہیں چلا کب جھونکے لیتے لیتے وہ سو بھی گئی۔ میر بخش سے بامشکل میسج پر بات کر کے وہ واپس پلٹا تھا جو اس کے سینے میں چھپی گہری نیند میں تھی۔ اسفندیار زیر لب مسکرایا تھا۔ اسے اپنے بائیں ہاتھ سے کوٹ منسا کے اوپر ڈال دیا جو نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ منسا کی آنکھ کھلی تو آس پاس سے نظریں مانوس ہونے لگی جہاں دن کی روشنی رات کی تاریکی سے الجھ رہی تھی۔ اس نے خود کو اسفندیار کے مضبوط حصار میں پایا جس کی کمر اس روشن پیشانی والے مرد کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جبکہ اس کا ایک بازو وہ اپنی قید میں لیے ہوئے گہری نیند میں گم تھا تاکہ وہ آگے کے سمت گر نہ جائے۔ آخر وہ کیسے خود کو اس شخص کی اسیری سے بچا پاتی جس کا ہر انداز کیئرنگ سے بھرپور تھا۔ اس نے خود کو اس کی گرفت سے نکالنا چاہا تھا جو نیند سے یکدم بیدار ہوا۔ کیا ہوا؟ اسفن جس کی آنکھ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لگی تھی منسا کے جھڑکنے پر ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا جو اس کے نزدیک کھڑی تھی۔ پوری رات ہماری ٹھنڈ میں یہیں پر گزر گئی مگر آپ کے نکمے بندے ہمیں ابھی تک لینی نہیں ہے۔ منسا نے اپنی شہادت کی انگلی اسفند کی طرف اٹھائے دھیمی آواز میں کہا، جس کی بات پر وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ اس کی نازک مخروطی انگلی اپنی طرف اٹھی دیکھ کر کسی بھی انسان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اپنی انگلی اسفندیار ولی خان کی طرف اٹھائے۔ پر میں نے یہ سارے حق تمہیں دیے منسا مجید۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ چھائی تھی جس نے انگلی سمیت اس کا پورا ہاتھ تھام لیا اور ایک جھٹکا دیا جس سے وہ ایک بار پھر اس کی گود میں گری تھی جو اپنے ناتما کندھے اسفندیار سے آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کری تھی جو اس کے حصار میں تھی۔ نیم اندھیرے میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا جب اسفند نے اس کے پیچھے سے فاصلہ کم کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ تو مجھے خود سے دور کرنے والی کوئی نہیں ہوتی منسا، کوئی بھی نہیں۔ اس کی سانسوں کی تپش اسے اپنے کانوں پہ محسوس ہو رہی تھی۔ اب اوکھلی میں سر دیا ہے تو ڈرنا کیا؟ میں آرام سے سو رہا تھا، تم نے مجھے خود چکایا اس کام کے لیے، اب بھگتو خمیازہ۔ آہستہ آہستہ اس کی سانسوں کی تپش اسے اپنی گردن کے نزدیک محسوس ہونے لگی۔ اسے چھو نہیں رہا تھا مگر اپنی سانسوں کی تپش سے جھلسا رہا تھا۔ وہ شاید اسے یقین دلا رہا تھا کہ تمہارے نزدیک آنے کی اجازت صرف اسفندیار ولی خان کو ہے، جو ایک بار پھر خود کو اس کی محبت بھری عتاب کا نشانہ بنتا دیکھ کر کپکپانے لگی۔ پلیز کیوں اپنی انرجی ویسٹ کرتی ہو؟ چپ کر کے بیٹھی رہو۔ آئی جسٹ وانٹ یو ہیئر کلوز ٹو می۔ سرگوشی میں اسے سناتے ہوئے اسفند نے اپنے لب منسا کی سراہی دار گردن پر رکھ دیے جس کی مانو جان ہی نکل گئی ہو۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑنے لگی جو اس کے حصار میں مچلنے لگی، مگر اسفندیار تو جسے سن ہی نہیں رہا تھا، اس کے وجود میں گم ہوا تھا جس کے پیاسے لب گردن سے سرکتے ہوئے اس کے رخسار پر اپنی پیاس بجھانے لگے۔ میرے بندے بالکل میری طرح ہے منسا، وہ دیکھو سامنے۔ وہ اس کے چہرے پر آئے آنسو کو اپنی گرد سے صاف کرتے ہوئے بولا جو اس کی نشاندہی پر وہاں دیکھنے لگی جہاں میر بخش اور باقی گارڈز اسے سڑک کنارے رکھے کھڑے ہوئے نظر آئے جو قطار کی صورت میں گاڑیوں کے لال انڈیکیٹر جلائے انہیں اپنی جانب متوجہ کرے تھے۔ چلو آپ باقی کا ہانی مون ہم دبئی میں کنٹینیو کریں گے۔ وہ سرمئی آنکھوں میں شوخی، شرارت، روپ، دھونس کے ساتھ اس کی پیشانی پر اپنا جلتا ہوا لمس چھوڑ چکا تھا جسے اس لمحے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اپنی گاڑی کے سمت بڑھنے لگا۔ حسن و عشق مل کر باہم گھر کے لیے روانہ ہوئے تھے جو نہیں جانتے تھے دبئی میں ان کے لیے کیا سرپرائز تیار کھڑا تھا۔ تو کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے بہت ہی شدید رومانٹک لگے گی، تو اچھے سے کامنٹس کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم لوگ 2 سے 3 دن کے اندر ہی ملیں گے، اور ایپیسوڈس اگر وقفے سے آئیں گے اور جلدی آئیں گے تو چھوٹی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے۔ آج کی ایپیسوڈ 8,500 ورڈز کی تھی کیونکہ میں تیز بولتی ہوں تو وائس اوور جو ہے تیز ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ویڈیو لگتا ہے شارٹ ہے، مگر وہ ایکچولی میں شارٹ نہیں ہوتی کیونکہ اس کے ورڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ بہت اچھی لگے گی۔ انشاءاللہ ہم لوگ 26 ایپیسوڈ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی ملیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا مجھے اور کلاسک ٹیم کو۔ اللہ حافظ۔